वबरकातुहू। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद। खुदावंद मुताल से दुआ को परवरदिगार आपकी हर सुबह को बखैर करे, हर शाम बखैर करे। दुनिया के किसी कोने में कहीं भी कोई भी मोमिन मोमिना मुसलमान किसी भी वजह से परेशान है, वो रिस्क हो, सेहत हो, औलाद हो, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के इम्तिहान का वास्ता, बीमारी करबला की बीमारी का वास्ता, हर मोमिन मोमिना की हर परेशानी इन्हीं भी बिनाइमा का सदका दूर हो। आमीन सुमा आमीन। कैसे हैं आप लोग? आज मंडे का दिन है, बैक टू नॉर्मल तो हो गई चीजें, लेकिन हम दबे कदमों बढ़ रहे हैं उस माह की तरफ, अय्याम अज़ा की तरफ, जो कि वैसे तो इमाम हुसैन से मंसूब है, लेकिन इसमें शहादतें और भी हैं और पूरे घराने की शहादतें हैं। तो पुरसा दूंगी वक्त के इमाम को। मैं सोच रही थी कि एक और मुहर्रम मौला अकेले गुजारेंगे, वो तमाम मनाजिर देखेंगे जो करबला में हुए थे। 10 दिन आशूर के दिन और उसके बाद के तमाम हालात वाकयात मौला अपनी आंखों से देखते हैं। कितने अफसरदा होते होंगे कि हम जब मसाइब पढ़े जा रहे होते हैं, तो जब ज्यादा दिक्कत होती तो दिल चाहता है कि हम उनको जो पढ़ रहे होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि बस करें, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो आप देखिए कि मौला अपनी आंखों से देख रहे हो, एक और मुहर्रम आ गया जो उनके बगैर हमें करना है। तो खुदा परवरदिगार से बहुत दुआएं हैं कि परवरदिगार हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, ताकि हम मुंतकिम करबला को इंतकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का लेते हुए देख सकें और उस काफिले में शामिल हो सकें जो इंतकाम लेने वालों में शामिल हो, बदला लेने वालों में, जालिम को जुल्म की सजा देने वालों में शामिल हो। आमीन सुमा आमीन। अ, एक इमाम का कौल मेरे पास बहुत ही खूबसूरत के जब माह मुहर्रम मफहूम भी बन सकता है। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वसाइल शिया से ये कौल आपकी खिदमत में, कि जब माह मुहर्रम दाखिल होता तो मेरे वालिद गिरामी इमाम हुसैन काजिम अलैहिस्सलाम कभी हंसते हुए दिखाई नहीं देते थे और पहले 10 दिन गुजरने तक आप पर हुस्नो मलाल तारी रहता था। पहले 10 दिन तक और उसके अलावा जब माह मुहर्रम दाखिल होता है, कहते ना कि करबला में जब मुहर्रम का नजर आता है चांद, डूब जाते हैं सितारे, कहकशां पड़ती है माँ, झिलमिलाते हैं शहीदों के मजारों पर चराग, खूने दिल में डूब जाते हैं सितारों के मजारों पर चराग, धूप खूने दिल में डूब जाते हैं सितारों के अया, सुर्ख हो जाती है मिट्टी, जर्द पड़ जाते हैं फूल, दश्त से उठती है आंधी, शहर में उड़ती है धूल, रो के मिलते हैं गले दरियाए दजला ओ फुरात, भीग जाती है शहीदों के लहू में कायनात, अर्श से कुछ महमिलें आती हैं सुए करबला, रोजाए शबीर पर वो होता है एक मातम बपा, चंद मस्तूरात कुछ बच्चे हैं, एक बीमार है बीबियों में, एक ज़ईफ़ा काफ़िला सालार है, इनकी आंखों में 72 दाग हैं शोला फिगा, आंसू आंसू पर लिखी है करबला की दास्तां, काफिला सालार है सब्रो रजा में फर्द है, सबको देती है दिलासा, खुद सरापा दर्द है, सर पर चादर तो नहीं पर साया कुरान है अलम एक हाथ में, एक अज़्म है, एक शान है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये तस्वुरात करबला मेरे फादर इन लॉ मुशीर काज़मी साहब ने इतना खूबसूरत अंदाज से करबला की उस पहली चांद की जो शब होती है उसको नज्म के इस खूबसूरत अल्फाज में पिरोया है कि वाक़तन दिल करबला की सरजमीन पर पहुंच जाता है।
میں آج آمد محرم کے حوالے سے دعوت کلام دینا چاہوں گی، بہت بہترین انداز سے اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے کا سبب بنتی ہیں ذاکر اہل بیت سیدہ زہرا علی موسوی کو آنے والے دن کے پرسے کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام سننے والوں کو بالخصوص امام عصر کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ جہاں پہ بھی مومنین و مومنات ہوں گے امام عصر کے وجود مقدس کی برکت سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ انشاءاللہ اور انشاءاللہ۔ ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے، دل غم زدہ ہیں، امام حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اپنا سلام پیش کرتے ہیں امام کو۔ السلام علیک ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین۔ ماہ محرم کا آغاز ہوا اور بہت بہترین کلام جس کا ایک ایک لفظ سمجھے میں کربلا کی یاد کی جانب لے گیا، آپ نے پڑھا۔ آپ یقین جانیں کہ ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں اس ماہ محرم کا، پورے سال ہماری توجہ اس ماہ کی جانب ہر مہینے سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارا دل محرم کے آتے ہی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، سمجھے مضطرب ہو رہا ہے، منقلب ہو رہا ہے کہ بس یہ ایام ازاں آ رہے ہیں، اور اس ایام میں یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، یہ امام حسین کا مہینہ ہے، امام حسین پہ گریہ کا مہینہ ہے، امام حسین پہ گریہ کرنا عبادت قرار دیا گیا ہے، اور یہ ہمارے تقوی کو مزید بڑھانے کا مہینہ ہے کہ یہ ہمارے تقوی کو اسٹرانگ کرتا ہے۔ ایک تو غم حسین، غم میں کیفیت ایسی ہماری طاری ہو جاتی ہے، ہمارا قلب گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ کسی عرفا نے کہا تھا کہ اگر کوئی شب قدر میں خود کو بخشوا نہ سکا تو وہ روز عرفہ کا انتظار کرے۔ یہ روایت امام سے منسوب ہے، لیکن ایک عارف کہتا ہے کہ اگر کسی نے روز عرفہ بھی اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا، وہ ان ایام ازا کا انتظار کرے، یعنی یہ ایام جس کے لیے خدا نے سورہ حج میں کہا ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو خدا اس کے دلوں کو تقوی عطا کرتا ہے، یعنی جو شاعر اللہ کی تعظیم کر رہا ہے، یعنی شاعر اللہ کو قرار دیا ہے امام حسین کی ذات، یعنی یہ بہت بڑی خدا کی نشانی ہے امام حسین کی ذات، کہ جو ان پہ گریہ کرے گا، جو اپنے آپ کو عزا میں مشغول رکھے گا، اس کا تقوی مزید مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ ماہ غم کا مہینہ ہے۔ ہم نے آج کے پروگرام میں کچھ چیزیں دیکھنی ہے جس پہ ہم ہر سال اس مہینے سے گزرتے ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا آنے والا سال پچھلے سال سے کتنا مضبوط ہے، ہم کتنا امام حسین کے قریب ہو سکے، ہم کتنا خدا سے جڑ سکے ہیں اس ماہ میں، کیونکہ یہ ماہ محرم چاہے آپ دیکھیں ہمارا بچہ ہو یا کوئی بزرگ ہو یا ہم خود ہوں، ایک جذبہ، ایک ولولہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ دنیا کی واحد تربیت گاہ، دنیا کی یہ واحد درس گاہ ہے کہ یہاں تمہیں آپ کو ایجوکیشن دی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے۔ دنیا کی آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، وہاں ایج کا فیکٹر ہوتا ہے کہ یہ ہر ایج کا بچہ نہیں، لیکن یہ واحد حسین کی درس گاہ ہے کہ جہاں جوان بھی، جہاں بزرگ بھی، جہاں بچے بھی اس درسگاہ میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم جب فرش ازاں بچھاتے ہیں، کہنے کو تو یہ ایک چادر ہے، ایک چادر کا ٹکڑا ہے، لیکن یہ فرش ازاں جب فرش پہ بچھ جاتی ہے تو یہ عرش سے جڑ جاتی ہے۔ یہاں انبیاء آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، خود والدہ امام حسین یعنی جناب سیدہ موجود ہوتی ہیں، امام زمانہ آتے ہیں۔ ہم دیکھیں تو ہمارے خاص مقام ہیں، ہم عزادار حسین ہیں، یعنی عزادار حسین، حسین کی عزا میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے والے عزادار حسین۔ یہ بہت بڑا ہمارا اسٹیٹس ہے کہ ہم وہ واحد قوم ہیں جو حسین کی عزا میں، دنیا میں ہر انسان اپنے غم کو دور کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے کہ اس کا غم اس سے جدا ہو جائے۔ دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے، اس کے پاس کوئی غم نہ ہو، وہ اپنے غم کو جدا کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، لیکن ہم وہ واحد قوم ہیں جو حسین کا غم منانے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم دیکھیں اپنے کیا مقام بات! کو، اپنے مرتبے کو،
جیسے ہی محرم کا چاند نکلا اور پہلی محرم تھی، امام رضا کے پاس ہم نے بار بار یہ روایت سنی ہے، لیکن اس کے چند جملے اور کہ ریان ابن شبیب امام کے پاس آئے۔ پہلی محرم کا دن تھا۔ امام علی رضا نے جب ریان ابن شبیب کی جانب اپنی نگاہ کری تو امام رضا نے پوچھا، اے ریان، آج پہلی محرم میں کیا تم حالت روزہ میں ہو؟ ریان کہتے نہیں مولا، میں حالت روزہ میں نہیں ہوں۔ امام علی رضا کہتے ریان، پہلی محرم کو اپنے آپ کو حالت روزہ میں رکھا کرو۔ یہ پہلی محرم کا دن ہے جب خداوند عالم نے جناب زکریا کو اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ یعنی ماہ محرم کی جو پہلی تاریخ ہے، اس میں زیادہ تر اس بات کی جانب رغبت دلائی گئی ہے کہ پہلی محرم کا روزہ بہت زیادہ فضیلتوں کا روزہ ہے، کہ اگر کسی کی کوئی حاجت، کسی کی کوئی دعا پوری نہیں ہو رہی ہے، وہ حالت روزہ سے خود کو گزارے، اور جب وہ حالت روزہ میں ہے اور مجلس حسین میں ہے، مصائب حسین سے اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو رہے ہیں، تو خدا اس کی ہر دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ تو امام نے اس چیز کی جانب رغبت دلائی اور فضیلت بتائی کہ پہلی محرم کا روزہ، اے ریان ابن شبیب، اپنے آپ کو پہلی محرم حالت روزہ میں رکھو۔ ریان نے وجہ پوچھی تو امام نے کہا کہ خداوند عالم نے آج کے دن زکریا کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ پھر امام کہتے ہیں ریان، وہ لوگ جو دور جہالت میں ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ دور جہالت کے لوگ تھے، امام بتا رہے ہیں جو لوگ دور جہالت کے لوگ تھے، یعنی ان کے پاس کوئی انسانی ویلیوز نہیں تھی، کوئی انسانی اقدار نہیں تھا۔ امام کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ جن کے غلے میں کسی کا جانور کسی کے غلے میں چلا جاتا تھا، وہ ان کے اندر اتنا شعور، اتنی ایجوکیشن، اتنی ویلیوز نہیں تھی کہ وہ اس جانور کے تحت انسانوں میں مار پیٹ شروع ہو جاتی تھی، انسانوں میں قتل و غارت شروع ہو جاتا تھا۔ وہ لوگ جن کو پتہ چلتا تھا کہ ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو وہ بیٹی پیدا ہونے پہ غمگین ہو جاتے تھے، اور وہ یہ سوچتے تھے کاش ہم زمین کے اندر دفن ہو جائیں۔ ان کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو جاتے تھے۔ وہ اس طرح کے لوگ کہ جن کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو جاتے تھے، وہ غمگین ہو جاتے تھے، غم کی کیفیت میں چلے جاتے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے ہم اس زمین کے اندر دفن ہو جائیں۔ وہ خود زمین کے اندر دفن ہونے کے بجائے اپنی بیٹی کو زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ ایسے لوگ جو دور جہالت کے لوگ تھے، لیکن جب محرم کا چاند نکل آتا تھا، وہ لوگ بھی جنگ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتے تھے۔ وہ لوگ بھی اس محرم کے مہینے کا احترام کرتے تھے۔ پھر امام کہتے ہیں، اے شبیب، جن لوگوں نے، جو امت رسول تھی، جن لوگوں نے امام حسین کو اور ان کی آل رسول کو اس مہینے میں قتل کیا، آل رسول کو اس مہینے میں تکلیف دی، آل رسول کو اس مہینے میں اسیر کیا، ان کو غم کیا، ان پر ظلم، ان کو غم سے گزارا، ان کے ساتھ ظلم کیا، اے شبیب، خدا ان کو معاف نہیں کرے گا۔ چاہے کوئی دور سے بیٹھ کے اس میں شامل تھا، چاہے کوئی قریب سے بیٹھ کے اس میں شامل تھا۔ امام فرما رہے کہ جس نے بھی اس مہینے کے اندر آل رسول پہ ظلم ڈھائے، امام نے پہلے اس کو بتایا کہ دور جہالت کے لوگ بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے۔ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، جو جانور کے پیچھے قتل و غارت کر رہے ہوتے تھے، لیکن جب ماہ محرم ہوتا تو وہ آپس میں جنگ نہیں کرتے تھے، وہ آپس میں لڑتے نہیں تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہائے افسوس امت رسول پہ، جس نے اس ماہ کا احترام نہیں کیا۔ یہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ جسے محرم الحرام قرار دیا گیا ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن امت رسول نے اس مہینے کا احترام نہیں کیا۔ آل رسول کو، نواسہ رسول کے ساتھ ظلم کیا گیا، خدا ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، جو چاہے دور سے بیٹھ کے اس میں شامل تھے، چاہے قریب سے بیٹھ کے شامل تھے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو اس وقت کربلا کے بن میں، کربلا کے میدان میں موجود نہیں تھے، لیکن امام حسین پہ دور سے بیٹھ کے ظلم روا رکھ رہے تھے، دور سے بیٹھ کے آرڈرز دے رہے تھے، دور سے بیٹھ کے شامل ہو رہے تھے۔ ان کا وہی حال ہے جو قاتل حسین کا حال ہوگا، خدا ان کو معاف نہیں کرے گا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے میں، امام پھر آگے کہتے ہیں، اے ریان ابن شبیر، اس مہینے میں گریا کرا کرو ہماری مصیبتوں پہ، اس ماہ میں غمگین ہوا کرو، اور جو اس مہینے میں غمگین ہوگا، جو اس مہینے میں گریا کرے گا، خدا اس کو بہترین مقام عطا کرے گا، بہترین جگہ خدا اس کو لے کے جائے گا۔
ہم اگر دیکھیں تو اس ماہ محرم میں جس کا ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں، اور جب ماہ محرم آتا ہے اور ہم اس سے گزرتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، اپنے آپ کو غم کی کیفیت میں رکھتے ہیں، ہر ایک اپنے حساب سے ہر لحاظ سے کوشش کرتا ہے کہ امام کے غم میں اپنے آپ کو رکھنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے، کیا حق ادا کر سکتا ہے۔ تو ہم نے اس میں آداب بھی دیکھنے ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں کسی بھی جگہ جائیں، کسی بھی چیز میں موجود ہو، بغیر تیاری کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس ماہ محرم میں ہم نے آداب کا، مجالس میں جانے کے لیے جو آداب ہے ریکوائرڈ ہیں، ہم نے خیال کرنا ہے کہ ہم نے ایسے ہی اٹھ کے چلے جانا ہے۔ سب سے پہلے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تیاری ضرور کرتے ہیں، ہم چاہے 5 منٹ کے ڈسٹینس سے جا رہے ہوں، کچھ نہ کچھ مائنڈ میں رکھ کے، کچھ نہ کچھ تیاری کر کے جاتے ہیں۔ بغیر ایسے ہی اٹھ کے ہم کہیں نہیں جاتے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ایک چیز موجود ہے کہ وہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی پلاننگ کرتا ہے۔ اگر ہم ڈیلی واک پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے مائنڈ کو اس جگہ سیٹ کر کے جاتے ہیں کہ ہم نے اتنے ٹائم پہ جانا ہے، اس جگہ جانا ہے، اتنی واک کرنی ہے اور اتنے ہی ٹائم میں واپس آ جانا ہے۔ تو جب ہم مجالس امام حسین میں جا رہے ہیں، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بہترین عبادت ہے۔ یہ عبادت صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، نہ جانے کتنی مخلوق اس عبادت میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ تو ہم نے ایسے ہی اٹھ کے چلے جانا ہے یا ہم نے کوئی تیاری کے ساتھ جانا ہے؟ اچھا، تیاری میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ ہم نے تیاری کے لیے کیا کرنا ہے، یعنی صرف ہم نے اپنی جسمانی تیاری کو فوکس کرنا ہے یا اپنی روحانی تیاری کی جانب پہ فوکس کرنا ہے۔ اس میں بھی کیٹیگریز پائی جاتی ہیں کہ صرف ہم نے اپنے جسم کو تیار کر کے لے کے جانا ہے یا اپنی روح کو بھی تیار کر کے لے کے جانا ہے، کیونکہ ہم مجلس امام حسین میں جا رہے ہیں، کوئی عام سی بات نہیں ہے ہمارے لیے۔ اچھا، مجلس امام حسین میں جانے کے لیے اگر آپ 3 پوائنٹس میں اگر یہاں ڈسکس کروں جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے، اس میں ہمارا فرسٹ پوائنٹ ہوتا ہے نیت کا خالص ہونا، کہ اگر ہم مجلس امام حسین میں جا رہے ہیں، مجلس سید الشہداء کا حصہ بننے جا رہے ہیں، تو ہماری نیت میں خلوص پایا جائے، ہماری نیت خالص ہو۔ اچھا، نیت کا خالص ہونا یہ چیز قرار دی جاتی ہے کہ ہماری نیت فقط عزائے حسین ہو، ہماری نیت فقط مجلس حسین ہو، ہماری نیت فقط سید الشہداء پہ گریہ کرنا ہے، ہماری نیت فقط امام حسین کے غم میں خود کو شریک کرنا ہے۔ نیت کا خالص ہونا۔ اگر ہم یہ سوچ کے جائیں کہ کسی نے بلایا تھا اپنے گھر تو ہم ان کے گھر جا رہے ہیں، کسی نے کوئی ہمارے گھر آیا تھا تو ہم ان کے گھر جا رہے ہیں، اس میں ہم کسی کو شریک کر رہے ہیں، کیا ہماری نیت خالص ہے؟ اگر ہم مجلس حسین میں شریک ہو رہے ہیں تو سب سے پہلی جو شرط ہے، ادب ہے، جو آداب مجالس شامل ہوتے ہیں، جو آداب عزا ہیں، اس میں نیت کا خالص ہونا، نیت کا پاک ہونا۔ اگر ہم چند سیکنڈ کے لیے اس چیز کو اپنے اندر سے نکال دیں کہ وہ ہم جائیں گے تو وہ ہمارے گھر آئیں گے، ہم نہیں گئے تو وہ برا مان جائیں گے، انہوں نے ہمیں بلایا تو ہمیں جانا تھا، ہم اگر ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکال کر صرف مجلس حسین اپنا فوکس رکھیں کہ آپ نے مجلس حسین میں شریک ہونا ہے، یہ نہیں سوچے کہ ان سے ہمارا تعلق، بعض لوگ یہ سوچ کے درک کر دیتے ہیں کہ ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم ان کے گھر کیسے چلے جائیں، بعض یہ سوچ کے درک کر دیتے ہیں کہ یہ جو پڑھنے والا خطیب ہے وہ ہمارے مزاج کا نہیں ہے۔ یہ ساری جو چیزیں وہ توہین اعضاء میں کاؤنٹ ہوتی ہیں، یہ توہین ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ جہاں ہمارا ذکر ہو، جہاں ہمارا غم بیان کیا جا رہا ہو، وہاں چلے جاؤ، وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دی گئی ہے۔ تو ہم نے اپنی نیت پہ فوکس کرنا ہے۔ ہم نے سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے، اگر ہمارا وہ غلط ہو گیا تو سوچیں پھر ہماری روح پہ اس کا افیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو عزا ہے یہ ہماری روح کو تیار کر رہی ہے، یہ اس سے ہمیں ایک روحانی سکون ملتا ہے۔ اگر ہم مجلس حسین میں گریہ کر رہے ہیں، ہماری آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے ہیں نا، اس سے ہمارا دل ہلکا ہوتا ہے۔ امام نے کہا تھا نا، شبیب اگر تم پہ دنیا کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو میرے جد حسین پہ گریہ کر لو۔ یعنی امام نے بتایا کہ دنیا اتنی حقیر ہے کہ اس پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر دنیا کا بوجھ تم پہ بھاری ہو رہا ہے تو تم ہمارے جد حسین پہ رو۔ یعنی اگر رونے والی اگر کوئی ہستی ہے تو امام حسین کی ذات، سید الشہداء کی ذات۔ اگر گریہ خود اپنے اندر ایک بہت بڑا موضوع، ایک بہت بڑا چیپٹر ہے،
تو ہماری بات آداب مجلس میں تھی، سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہماری نیت خالص ہو۔ فقط سید الشہداء، عزائش سید الشہداء۔ جب ہم اپنی نیت کو خالص رکھ کے امام حسین کی مجلس میں جائیں گے، یقین جانیے آپ اپنے اندر خود ایک چیز محسوس کریں گے، آپ اپنے اندر خود تبدیلی محسوس کریں گے، کیونکہ نیت ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی اچھے کام کی صرف نیت کریں اور اگر ہم سے وہ انجام نہ دیا جائے تو خدا اس نیت کا ثواب ہمارے اعمال میں رکھ دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اپنی نیت کو خالص اور پاک رکھنا، امام معصوم نے، امام علی کا یہ جملہ ہے کہ اپنی نیت کو، اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں کی طرح صاف و شفاف رکھو۔ جس سبحان طرح اللہ، قطروں سے مل کر دریا بنتا ہے، اسی طرح تمہاری پاک و پاکیزہ سوچوں سے مل کر ایمان بنتا ہے۔ کہ سبحان جیسی اللہ، ہماری سوچ، ہماری نیت خالص ہوگی، آپ دیکھیے گا کہ آپ کو خود اس مجلس میں جانے کا مزہ آئے گا، اس مجلس کی روح کو درک کرنے کا مزہ آئے گا کہ آپ فقط صرف سید الشہداء کے لیے جا رہے ہیں فقط۔ اور یہی چیز میں اس پہ جا کے کہوں گی، جو ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں، خالصتاً امام حسین کے لیے جائیے، امام حسین سے ملاقات کے لیے جائیے۔ دنیا میں ہمارے پاس بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری دعائیں جو ہمیں مستجاب کرانی ہوتی ہیں، اس غرض سے نہ جائیں۔ وہ تو اتنے کریم ابن کریم ہے جو آخر وقت میں امام کے پاس آیا، جب امام میدان جنگ میں جنگ کر رہے تھے، اس وقت بھی امام نے عطا کیا، اس وقت بھی امام نے جانا۔ وہ دلوں کے حالوں کو جاننے والے، وہ سوچوں کے حالوں کو جاننے والے۔ عبد الرحمن نامی شخص جو کربلا کے قریب رہنے والا تھا، وہ تجارت کی غرض سے باہر گیا تھا، جب واپس آیا تو روز عاشورہ تھی۔ کیا دیکھتا کہ پوری جانب ایک ایسی افراتفری کا عالم ہے کہ ہر طرف کاروبار بند ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، ایک عجیب سی فضائے گھر میں داخل ہوا۔ بیٹی سے پوچھا، بیٹی نے پلٹ کر جواب دیا، بابا کسی باغی نے خروج کیا ہے۔ حاکم وقت نے حکم دیا کہ کوئی گھر میں نہ بیٹھے، تلوار لا کر باپ کو دیتی ہے، باپ جانے کی غرض سے اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے۔ بیٹی پلٹ کر کہتی ہے، بابا جب جنگ جیت جاتے ہیں تو مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے، اس مال غنیمت میں سے اگر عقیق یمنی مل جائے میرے لیے لے آئیے گا، میں اس سے اپنا زیور تیار کروں گی۔ باپ چلا، وہ کہتا ہے جب میں آیا تو میں نے کیا منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنی سواری پہ سوار ہے، اس کا پورا بدن زخموں سے چور ہے، چہرے پر بھی خون ملا ہوا ہے، لیکن اس کا عالم یہ تھا کہ وہ جہاں اپنی سواری کو لے جاتا تھا فوجی دور دور تک ہٹتی چلی جاتی تھی۔ وہ کہتا ہے میں قریب گیا، میں پیچھے سے آیا تھا، میں نے سوچا میں پیچھے سے اس پہ حملہ کروں اور میں فاتح جنگ قرار پا جاؤں گا۔ کہتے ہیں بس میں پیچھے سے تلوار لے کے چلا ہوں، میں پیچھے تھا، اس نے پلٹ کر میری جانب دیکھا اور میری جانب دیکھنے کے بعد کہتے ہیں عبداللہ۔ تو کہتے ہیں میں وہیں حیران ہو گیا کہ اس کو میرا نام کیسے پتا ہے، یہ میرے نام کو کیسے جانتا ہے۔ پھر وہ پلٹ کر کہتا ہے عبداللہ میرے قریب آؤ۔ وہ کہتا ہے مجھے سکتہ سا طاری ہوا۔ پھر وہ پلٹ کے کہتا ہے کہ ادب کا تقاضا یہ کہ جب بلایا جاتا ہے تو آ جاتے ہیں۔ کہتا ہے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو میری جانب بڑھایا، بڑھانے کے بعد کہتا ہے کہ اس میں ایک انگوٹھی ہے، اس کو اتار لو۔ کہتے میں حیرانی سے منظر دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے اس انگوٹھی کی جانب دیکھا تو وہ شخص کہتا ہے کہ اس میں عقیق یمنی موجود ہے، اس کو لے جاؤ اور اپنی بیٹی کو دے دینا، اس سے کہنا کہ میں کوئی باغی نہیں ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، زینب کا بھائی حسین ابن علی ہوں۔ یعنی یہ وہ کریم ابن کریم گھرانہ جو ہماری دعائیں جو ہمارے لبوں پہ بھی نہیں ہوتی، جو ہماری ذہنوں میں ہوتی ہیں، ہماری سوچوں میں ہوتی ہیں، یہ کریم ابن کریم گھرانہ جو ہماری ذہنوں کے حال بھی جانتا ہے، ہماری سوچوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے دل کے حالت کو بھی جانتا ہے۔ اگر ہم خالصتاً امام کی جانب رک کر، اگر ہم خالصتاً امام کی جانب چلیں، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دنیا کی، سمجھے دنیا کی جو مادی چیزیں دنیا تک محدود رہ جائیں گی، ایک بار اگر ہم اس نیت سے جا کے خود کو آمادہ کر لیں کہ خالصتاً مجالس حسین میں جائیں، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی نیت کے، یہ سوچ کے کہ کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا، کسی نے بلایا یا نہیں بلایا، نہیں، آپ کر کے دیکھیں، اس سے اندازہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہماری روح میں جو تبدیلی آئے گی ہمیں بے محسوس ہوگی۔ شک، بے شک، بے شک، دوسرا جو آداب اذا میں جانے کا ہے وہ ہے وضو۔ کوشش کریں کہ جب بھی آپ مجلس امام حسین میں جائیں تو جانے سے پہلے گھر سے وضو کر کے جائیں، وضو کر کے جائیں اور پھر آپ مجلس کا حصہ بنیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا فرق آئے گا جب آپ بغیر وضو کے جاتے تو جب آپ باوضو جائیں۔ اور تیسرا جو پارٹ ہے آپ کے کپڑے کا پاک ہونا، کپڑے کا صاف ہونا،
اس پہ فوکس کیا جائے، ضروری سمجھے کہ کالا لباس آپ زیب تن کریں، اور کپڑے کا پاک اور صاف ہونا، اس سے جو ہماری پچھلی جو آنے والی جو جنریشن ہے وہ ایک ایک چیز نوٹ کرتی ہے۔ یہی چیز کہ ہماری اکثر پیرنٹس یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچوں کو نماز کی رغبت نہیں ہوتی، ہم نے وہ توجہ، وہ شوق عبادت پیدا کرنے میں کہیں ہم بھی پیچھے رہ گئے، کہ جب ایک ماں، کیونکہ اب اولاد جو ہوتی ہے نا وہ سب سے زیادہ فوکس اس کی مدر پہ ہوتا ہے، اس کی ماں پہ ہوتا ہے، وہ جو ماں جو چیزیں کر رہی ہوتی ہے نا، چاہے بچہ چھوٹا ہی ہو وہ اڈاپٹ ضرور کرتا ہے، کچھ ہم سکھاتے ہیں، کچھ بچہ خود سیکھ جاتا ہے، جو خود سیکھ جاتا ہے وہ 80% ہوتا ہے، جو ہم سکھاتے ہیں وہ 20% ہوتا ہے، وہ ایک ایک چیز دے کے اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ماں یہ کہے کہ میرے بچے کو عبادت کی رغبت نہیں، نماز کی رغبت نہیں، ہم کہہ کہہ کے تھک گئے، تو ان سے سوال ہے کہ آپ نے کیا تیاری کری ہے؟ آپ کو اس کو سکھانے کی، اس سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کی تیاری اگر واقعتاً ایسی ہے، بچہ خود رغبت کرے گا۔ ایک ماں جو پورے دن جس کپڑوں میں اس نے گھر کے تمام امور، تمام کام انجام دیے، اگر وہ اسی کپڑوں میں، اسی حالت میں نماز کے لیے کھڑی ہوگی، بچے کو رغبت نہیں ہوگی۔ اگر ذرا سے ماں کہیں تیاری کرتی ہے، خود کو تیار کر رہی ہوتی ہے، بچے کا اگلا سوال ہوتا ہے کہاں جا رہی ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، بلکہ یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم جب اپنے بچپن کے ٹائم کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں یاد ہوتا ہے کہ ہماری مدر ہمیں مجالس کے لیے زبردستی ہاتھ پکڑ کر، زبردستی اس لیے کہ اس وقت ہمیں معرفت نہیں تھی اتنی زیادہ کہ یہ کس کی مجالس ہے، کون ہے امام حسین علیہ السلام، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ وہ لے جانا، مجالس میں بٹھانا، مجالس کو سنانا کتنا پر اثر ہوتا ہے۔ بے شک اس وقت بچے دھیان سے نہیں سن رہے تھے، لیکن کانوں میں نا وہ پیغام پہنچ رہا ہوتا ہے جو امام حسین کا پیغام ہے۔ بہت بہترین، اور بالکل یہ ہماری ماؤں کو سلام ہے کہ آج ہم جہاں کہیں پہ بھی ہیں، یہ بالکل ہماری صحیح ماؤں بات ہے، کی محنت ہے، اور ان کی اس طرح کی تربیت ہے کہ جو ہمیں مجالس میں لے کر گئی اور آگے بٹھایا، انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا۔ اور آنے والی جو جنریشن ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح تیار کریں کہ آپ کے بچے کی رغبت بالکل اس جانب ہو، کہ بے ہمارے شک، اکثر لوگ یہ فوکس کرتے ہیں کہ بچے گھر پر ہیں تو ہم مجالس میں نہیں جائیں گے، مجالس میں لے کے جائیں گے تو ڈسٹرب کریں گے، نہیں، آپ لے کے جائیے۔ یہ امام حسین کی درسگاہ، یہ واحد درسگاہ ہے، یہ واحد یونیورسٹی جہاں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ سبحان لے اللہ، کے جائیں، آگے بٹھائیں، اگر بچہ چھوٹا ہے تو اسے بتائیں، اسے یہ اچھا ہمارے یہاں ایک چیز اور نوٹ کی جاتی ہے کہ ہم بے شک مائیں ہیں، بہترین جانتی ہیں، لیکن ایک ساتھ میں بیگ رکھا جاتا ہے، اس میں کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی جاتی ہیں کہ بچہ کو لے کے، نہیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو کبھی امام حسین کی بھوک و پیاس کو نہیں سمجھ پائے گا۔ ہم نے ایسی سٹوریز بتانی کہ امام حسین کی بیٹی کون تھی، جناب سکینہ سے کیا تعلق تھا، اس طرح کی، تاکہ بچہ انگیج ہو۔ آج کل کے بچوں کو اسٹوریز میں انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ ایک ایک چیز کو پھر پوچھتے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور فوکس، کہ جب بچہ سوال کرتا ہے نا تو ہم اکثر اتنے مصروف ہو جاتے ہیں بالکل کہ صحیح اس کے بات، سوال کا جواب دینے کا ٹائم نہیں، وہیں جواب سے اس نہیں کا دیں، انٹرسٹ ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ مجلس میں جا رہا ہے، اسے واپس گھر لا کے پوچھیں کہ کیا سنا تھا، کیا سیکھا بالکل تھا، صحیح بات ہے، ماتم کیا تھا، اس میں کتنا شامل ہوئے تھے، علم اٹھایا تھا، زیارت کری تھی، کیا ہوا تھا، اس سے بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، وہ اگلی بار خود جانے کے لیے آمادہ ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے اپنی آنے والی جنریشن کو یہ عزا سونپنی ہے۔ آنے والی ہم سے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے ہمیں اس کی ذمہ داری دی تھی، اور ہم نے آنے والی کو، یہ تو بے شک خدا کی جانب سے ہے کہ ہم رہیں نہ رہیں، پتھر سمجھے، ہر دنیا کی ہر ذرہ، ہر شے، ہر مخلوق امام حسین کی اعضاء میں شامل ہے۔ بے ہم شک، رہے یا بے نہ رہے، شک، تب بھی کتنے ایسے پتھر تھے جو جب امام حسین کو قتل کیا گیا، امام حسین کو شہید کیا گیا، پتھروں نے خون کا گریا کیا ہے، کتنے ایسے پتھر تھے، اٹھایا جاتا تھا، خون نکل آتا تھا، لیکن یہ ہماری جانب سے نہیں، لیکن ہم نے اپنی تو تیاری کا حصہ رکھنا ہے، اپنے آنے والی جو جنریشن ہے، آنے والی نسل ہے، اس کو اس میں اپنے آپ کو شامل رکھ کر کے آگے کی جانب لے کر جانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے، باوضو جانا ہے، اپنے کپڑوں کا اس طرح کا خیال کرنا ہے، یہ ہماری جانے سے پہلے کی تیاری تھی۔ کہا جاتا ہے نا، جب ایک زائر اپنے گھر سے نکلتا ہے زیارت کی غرض سے، ابھی وہ اپنے گھر میں موجود ہے، کہا جاتا ہے ملائکہ کا جھرمٹ اسے اپنے اس میں لے لیتا ہے، ملائکہ کے جھرمٹ کے ساتھ وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک عزادار حسین جب وہ گھر سے مجلس عزا کے لیے، سید الشہداء کی عزا کے لیے نکلتا ہے، اس کا بھی کیا مقام ہے۔ کسی عارف نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا کہ اپنے آپ کو جناب حر کی مانند لے کے چلو،
کربلا میں سبحان 2 ہی اللہ۔ لوگ امام حسین کے پاس آئے تھے، ایک جناب حبیب ابن مظاہر آئے تھے، ایک جناب حر آئے تھے۔ حبیب ابن مظاہر دوست بن کر آئے تھے اور جناب حر ایک خطا کار بن کر آئے تھے۔ ہم بھی گناہوں میں غرق لوگ ہیں، نہ جانے دن میں ہم سے کتنی خطائیں ہو جاتی ہیں۔ کسی نے کہا کہ جناب حر کی مانند لے کے چلو، جب گھر سے قدم نکالو امام حسین سے توسل کر کے چلو کہ مولا آپ کی بارگاہ میں جناب حر کی مانند آ رہا ہوں۔ جناب حر کس طرح آئے تھے؟ آنکھوں پہ پٹی بندھوا کے، ہاتھوں کو پسے پشت بندھوا کے، بیٹے اور بھائی کو ہمراہ لے کے چلے تھے۔ جیسے ہی قدم سبحان آگے اللہ۔ بڑھاتے تھے تو بیٹے نے تکبیر بلند کی تو حر نے وجہ پوچھی تو بیٹا کہتا ہے علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاں جیسے ہی چند قدم آگے بڑھائے تھے، بھائی نے تکبیر بلند کی، حر نے وجہ پوچھی تو بھائی پلٹ کے کہتے جناب عباس استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ابھی چند قدم مزید آگے بڑھے تو دونوں نے ایک ساتھ تکبیر بلند کی، جناب حر نے پوچھا تو کہتے ہیں خود حسین استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم مثل حر خود کو سبحان لے کے چلیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ بھی جناب سیدہ مجلس اعظم میں ہمارے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے جیسے فرش بچتا ہے جناب سیدہ آ جاتی ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے کسی مجلس کا حصہ نہیں بنتے، امام زمانہ نے عزادار کی لسٹ بنتی ہے، جیسے زائر حسین کی لسٹ بنتی ہے نا، ہم توسل کرتے ہیں مولا عباس سے کہ اس بار کے زائروں میں ہمارا نام ضرور لکھیے گا، اس بار ہمیں بلائیے گا۔ کہا جاتا ہے نا زائر کی لسٹ جناب ابوالفضل عباس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اس طرح ایک عزادار کی لسٹ، ایک عزادار کا نام کیا ہے، جس کو کس فرش عزا پہ موجود ہونا ہے، یہ امام زمانہ طے کرتا ہے، یہ امام زمانہ کے ہاتھ میں۔ امام سے توسل کرنا چاہیے، امام سے کہنا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اپنی مرضی سے مجلس میں نہیں جاتے کہ کوئی یہ سوچے کہ ہم گئے، یا کوئی یہ سوچے کہ ہم نے کری، ہم نے مجلس کری، ہم نے اس میں حصہ نہیں۔ یہ توسل اگر آپ کر کے دیکھیے توفیق ہے، کرنا، جانا، پڑھنا، گریا کرنا، شریک ہونا، یہ توفیق ہے، اور اس توفیق کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں توفیق نصیب ہوئی ہے کہ اب غم حسین میں، عزائے حسین میں، سید الشہداء کے غم میں اپنے آپ کو غرق کریں، اس سے اپنی روح کو رشد عطا کریں، یہ توفیق ہمیں ملی ہے۔ اس کے بعد جب ہم مجلس میں بیٹھے، اچھا ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو جگہ دینی ہے، ایک دوسرے کے لیے جگہ بنانی ہے، ایک دوسرے کو ڈسٹربنس نہ ہو کہ بار بار کوئی خطیب کے آگے بڑھائیں، نہیں، آگے خود ہوتے چلے جائیں، جہاں جگہ نظر آ رہی ہے اس کو فل کریں تاکہ آنے والا جو عزادار ہے اس کو پریشانی نہ ہو۔ کہیں جگہ موجود نہیں، کوئی آگے دھکم پیل کرتا ہوا جائے، وہ مجلس کا ایک جو تسلسل ہے اس کا ہم نے خیال کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے خیال کرنی ہے۔ تو یہ اس سے ہماری آنے والی جنریشن کو ایک لیسن، ایک سبق ملے گا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھتی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ سوچنا نہیں ہے کہ یہ ہمارے سینٹر کی مجلس نہیں تھی، یہ ہمارے گھر کی مجلس نہیں تھی، ہم کہیں آئے نہیں۔ جب ہم بعد مجلس جب ہم وہاں سے اٹھیں تو کوشش کریں کہ جتنا ہم اس میں اپنا حصہ شامل کر سکیں۔ اگر کوئی ایک کپ، ایک گلاس کوئی اپنی جگہ سے بے ترتیب ہے تو ہم نے ہٹانا ہے، اس کا ثواب ہے، ہمارا ایک یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو ایران کی مجالس ہوتی ہیں اس میں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ وہاں قہوہ چلتا ہے، جسے آپ عربک ٹی کہہ لیں۔ وہاں مجالس میں آنے سے پہلے قہوہ دیا جا رہا ہوتا ہے، لوگ پی رہے ہوتے ہیں، مجلس میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو 2 نوجوان تھے، ان کو بڑا شوق تھا کہ مجالس میں کوئی تبرک ملے، کچھ اس طرح سے، وہ اس غرض سے آئے، ان کی نیت صرف تبرک کی تھی کہ آج تبرک ملے، ہم اپنے آپ کو اس سے اپنا سمجھے لطف اندوز ہوں، اپنا پیٹ، اپنا شکم بھریں، مجالس میں اس غرض سے آئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ قہوہ مل رہا ہے، تو دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی، ایک ایک قہوہ کا کپ لیا اور مجلس میں آ گئے، قہوہ پیا، اور جب جانے لگے کیونکہ وہ آئے تبرک کی غرض سے تھے تو لباس بھی کچھ ان کا مناسب نہیں تھا، تو جانے لگے تو راستے میں جب مجلس سے باہر نکلنے لگے، بھی آدھی مجلس چھوڑ کے جا رہے تھے، جب باہر نکلنے لگے تو 2 چائے کے کپ بیچ میں پڑے ہوئے تھے، تو یہ سوچ کے اٹھا لیے کہ کسی عزادار کے پاؤں میں چوٹ نہ لگ جائے، کسی عزادار کا پاؤں زخمی نہ ہو جائے ان کپ سے نا، اٹھا کے سائڈ پہ رکھ لیے۔ اگلے دن پھر مجلس ہوئی، وہ دوبارہ اس مجلس میں پہنچے، کالا لباس زیب تن تھا، پوری مجلس غور سے سنی، رونا شروع کیا، اور مجلس ختم ہوتی رہی، وہ گریا کرتے رہے۔ جو بانی مجلس تھا وہ ان کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا، ان کے قریب آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ کل جب تم آئے تو تمہارا لباس عجیب سے تھا، مجلس کے حساب سے لباس نہیں تھا تمہارا، آدھی مجلس میں مجمع کو چیرتے ہوئے تم اٹھ کے چلے گئے، آج تم عجیب حلیہ میں آئے ہو۔ تو اس میں سے ایک نوجوان کہتا ہے کہ جب ہم یہاں سے گئے، ہم یہاں صرف تبرک کی لالچ، تبرک کے غرض سے آئے تھے کہ ہمارا شکم اس تبرک سے بھر جائے،
لیکن جب ہم یہاں آئے اور ہم نے دیکھا تبرک نہیں صرف قہوہ ہے، تو ہم نے قہوہ پیا اور اس مجلس سے چلے گئے۔ جب ہم جا رہے تھے راستے میں 2 گلاس تھے، ہم نے یہ سوچا کہ کسی عزادار کو چوٹ نہ لگ جائے، کوئی عزادار زخمی نہ ہو جائے، ہم نے سائڈ پہ رکھ دیے۔ ہم گئے ہیں، جب ہم رات میں سوئے تو حالت بستر میں ہم نے دیکھا کہ امام حسین ہیں، امام حسین کے ساتھ جناب عباس ہیں۔ لسٹ تیار ہو رہی تھی کہ کس نے کیا کیا کام انجام دیا، تو اس میں جب ہمارا نام آیا تو مولا عباس نے ہمارے نام کو لکھا اور یہ کہہ کے لکھا کہ انہوں نے اس مجلس عزا میں 2 کپ جو غیر ترتیب رکھے ہوئے تھے ان کو اٹھا کے ایک جگہ پہ رکھا، اس غرض سے کسی عزادار کو چوٹ نہ لگ جائے۔ تو ان کا ایک اعلیٰ مقام ہے، ان کو ایک جگہ جو مولا عباس نے ایک تحریر جو ایک لسٹ بن رہی تھی اس میں نام رکھا میرا، تو کہہ رہے ہیں ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو اس کیفیت میں پا رہے ہیں کہ ہم تو آئے صرف ایک تبرک کی لالچ میں تھے، لیکن ہم نے مطلب ہماری نیت اس طرح کی نہیں تھی جس طرح ہونی چاہیے تھی، اور ایک غیر ارادی طور پہ ہم نے 2 کپوں کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا، لیکن ایک چھوٹا سا عمل جس نے ہمیں حالت خواب میں امام حسین اور مولا عباس کی زیارت کرائی اور ہمیں یہ محسوس کرائی کہ ہمارا ایک چھوٹا سا غیر ارادی عمل جو امام حسین اور مولا عباس کو اتنا پسند آیا۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی مجلس میں جائیں، یہ نہ سوچیں کہ ہمارے گھر کی ہے یا نہیں، ہمارے سینٹر کی ہے یا نہیں، ہم نے آرگنائز کری ہے یا نہیں کری، نہیں، ہم نے یہ مجلس تو مولا سوچنا حسین نہیں۔ کی ہے۔ بالکل مولا بالکل صحیح حسین کے بات۔ اس میں جو ہم اپنا حصہ شامل کر سکیں، چاہے ایک کپ اٹھا کے رکھ دیں۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجلس تو ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد لوگ اتنا گند ٹیشو پیپر پیکٹ پتہ نہیں کیا کیا چھوڑ کے جاتے ہیں، نہیں آپ سوچیں کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں خود جناب سیدہ آئی تھی، ہم نے اس کو کس طرح رکھنا ہے، کس طرح مینٹین کرنا ہے، اور ہماری یہ چھوٹی سی کوشش یہ ہماری آنے والی جنریشن کے اندر کتنی بڑی تبدیلی لے کر آئے گی۔ یہ آداب مجلس کا ایک حصہ ہے۔ اور ہمارے پاس ٹائم ہے پھر بازی؟ جی ہمارے پاس 7 منٹس ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک چیز ہم نے اور فوکس کرنی ہے، جب ہماری مجلس ختم ہو جاتی ہے ہم نے گریہ کیا، مجلس میں شامل ہوئے جو کر سکے، وہ بہت بڑی سمجھے عبادت میں ہم شامل ہوئے تھے، بہت سارا ثواب ہم نے سمیٹا، ہم نے اس ثواب کو اپنے ساتھ واپس لے کر آنا ہے تاکہ اس سے ہماری روح پر اثر رہے۔ میں بالخصوص خواتین کو یہ بات کہنا چاہوں گی، جو ہم مجلس کے بعد ایک اور مجلس کرتے ہیں جس میں کسی کی غیبت، کوئی فضول بات، کوئی جھوٹ، آپ سوچیں نا، آپ اپنے آپ کو اس غم سے طاری کر کر آپ اٹھیں اور آپ نے ایک غلط بات، کسی کی ایک برائی، کسی کی ایک غیبت سے سارے ثواب کو وہیں دامن جھاڑ کر ہم باہر نکل آئے۔ اس پہ فوکس کرنا ہے، اس کو کم سے کم کرنا ہے، جتنا ہم کم۔ امام نے کہا ہے جو باتیں کرتے ہیں، جو فضول بات، جو مذاق، جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہماری عقل میں کمی لے کر آتی ہیں، ہماری عقل کو کم کرتی چلی جاتی ہے۔ اس کا ایفیکٹ ہر چیز کا ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کا بھی صحیح ایک بات ہے۔ ایفیکٹ ہے۔ جو ہم نے ثواب جمع کیا تھا، جو چیزیں، جو ثواب، جو چاہے وہ گریہ کی صورت میں ہو، چاہے کسی کو، اگر ہم فرش ازا پہ کسی کو تھوڑی سی جگہ دے کے اپنے ساتھ بٹھا کے کسی عزادار کو جگہ دیتے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے۔ ہم ان چیزوں کو کاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے کاؤنٹ لیس ہوتی ہے، لیکن ایک ایک چیز ہمارا ثواب رکھتی ہے۔ لیکن ایک غلط بات، کسی کی ایک غیبت، مطلب آپ سمجھے سارا جو ثواب ہم نے 1 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے میں وہاں جمع کیا، وہی ہم نے ختم کیا، ہم دامن جھاڑ کر آ گئے۔ نہیں، اس پہ اپنے آپ کو فوکس کریں، اس پہ اپنے کو چیک لگائیں کہ ہم نے کوئی غلط بات نہیں کرنی، کوئی فضول بات نہیں کرنی، کسی کی برائی نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے۔ بالکل صحیح بات۔ کسی کسی سے ملیں، بہت اچھے انداز میں ملیں، چاہے اس نے کچھ بھی کیا ہو، آپ کے اندر نظر انداز کرنے کی، اوائڈ کرنے کی، درگزر کرنے کی، معاف کرنے کی۔ امام حسین کے پاس جناب حر آئے تھے، جناب حر جنہوں نے امام حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ پیغام حسین یہ ہے کہ جب آئے تو گلے سے لگا لو، سینے سے لگا دو۔ ہم نے اپنے اندر یہ پیدا کرنا ہے، یہ کوالٹی پیدا کرنا ہے، ورنہ بے امام شک حسین بے کا حق شک۔ کیا ادا کریں گے؟ ہم نے پھر کربلا سے کیا پیغام لیا؟ کربلا نے ہمیں کیا دیا؟ کوشش یہ کریں، اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو آپ یہ سوچ کے لوگ مجالس میں نہیں جاتے کہ وہ ہم سے ناراض، آپ جائیں، آپ ان کو بلائیں۔ اس 2.25 مہینے میں امام حسین کے پیغام کی
جو پیغام حسین تھا، لوگوں کو گلے سے لگائیں، درگزر کریں، نظر انداز کریں، معاف کریں، معاف کریں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے اندر، ہم بعض دفعہ یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ اس نے برا کیا تھا، ہم کیوں آگے کر دیں، ہم کیوں قدم بڑھا لیں، ہم کیوں پہل کر دیں۔ نہیں، امام کو پسند آئے گا۔ یہ صرف مجلس میں جانا، وہاں بیٹھنا نہیں، پیغام حسین کو ہم نے عام کرنا ہے، اپنے اندر لے کر آنے۔ امام حسین نے جگہ 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 پیغامات دیے۔ کس طرح امام نے پیغام دیا؟ آخری لمحے میں بھی امام ہدایت دے رہے ہیں، آخری لمحے میں بھی امام کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں تم نے میرے بیٹے کو مار دیا، جوان بیٹے کے کلیجے میں برچھی اتار دی، تم اگر آ جاؤ تو میں تمہیں معاف کرنے کے لیے آمادہ ہوں، اگر تم ہدایت کے رستے پر آ جاؤ، میں حسین تمہیں معاف کر دوں گا۔ امام آخری لمحے میں بھی کہہ رہے تھے۔ یعنی آپ سوچیں کہ امام کا کیا انداز تھا، کیا تھا صرف خدا کی جانب لوگوں کو لے کر آنا۔ ہم نے اپنے اندر انداز اس طرح کا لے کر آنا ہے، وہ کوالٹیز لے کر آنی ہے۔ صرف عزادار حسین کہہ دینا، صرف مجالس میں چلے جانا، رو لینا نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ امام حسین نے اتنی عظیم قربانی دی۔ اگر ہم اس پہ توجہ دیں کہ پورا امام نے اپنے خانوادے کو ایک بیابان میں لے کر آ گئے، امام کے بیٹے، بھتیجے، بھائی سب قربان ہو گئے، بہنوں نے، زوجہ نے، بیٹی نے اسیری کا سفر دیکھا۔ کہہ دینا، سن لینا بہت آسان، لیکن اگر آپ صحیح توجہ بات دیں اور کوشش یہ کریں کہ اس محرم میں جتنے بھی جو شکوے ہیں، جو دل آزاریاں لوگوں کی ہوئی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں، دوسروں کے راستے کو آسان کریں۔ پھر آپ سوچے گا کہ اگر آپ ایسا کریں گے اور فقط یہ سوچ کے کریں کہ امام حسین آپ کی خاطر ہے، اس کیا ماہ بات محرم میں ہمارا ہر عمل امام حسین آپ کی خاطر ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی تبدیلی آپ اپنے اندر محسوس کریں گے۔ اور پھر جب امام حسین کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے، چاہے وہ کسی بھی انداز میں، تبرک میں، چاہے کہیں اسپانسر کرنا، کہیں اپنے آپ کو شریک کر دینا، اس میں جتنا ہاتھ ہم کھول سکیں، کیونکہ امام حسین کی راہ میں خود کہا جاتا ہے کہ اگر ایک درہم خرچ کیا، نہ جانے وہ کتنا اس میں انکلوڈ کر کے واپس کرنا ہے۔ کیا بات یہ وہ گھرانہ جو کسی کا احسان ہے، ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں نا، کہا جاتا ہے کہ تم زیارت کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہو، لیکن جب زائر حسین اپنا مال خرچ کرتا ہے، امام اسے لوٹا دیتا ہے، واپس کر دیتا ہے۔ ہاں، امام سبحان اللہ، کسی کا نہیں رکھتے، تو کوشش یہ بے کریں کہ شک، اس میں جتنا شامل ہو سکے، اس میں جس کی جتنی بھی استطاعت، جتنی بھی کسی کی حیثیت ہے، اس میں اپنا حصہ ضرور رکھیں۔ پھر آپ کو بے اندازہ شک، ہوگا کہ لوگ آج کل بڑے پریشان ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ ایک بار ایسا کر کے دیکھ لیں، کتنے ایسے واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ لوگوں نے اس مجلس حسین کے لیے کیا کچھ قربان کیا۔ کہ ایک شخص تھا، بہت امیر تھا، مجلس حسین کرتا تھا، بڑی شان و شوکت سے کرتا تھا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ بزنس تباہ ہو گیا، ڈاؤن فال کی جانب چلا گیا۔ محرم قریب ایک کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے کہ میں اپنے پاس کچھ ایسا رکھتا نہیں ہوں جس سے مجلس حسین کا انتظام کر سکوں۔ زوجہ کو بلایا کہ میں بس کوئی زیور بچا ہے، وہ پلٹ کے کہتی جتنا زیور تھا آپ کی غربت پہ میں نے قربان کر دیا، اب کچھ نہیں بچا۔ وہ پوچھتی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجلس حسین میں خرچ کرنے کے لیے کچھ ہاتھ میں نہیں ہے، محرم کا چاند قریب ہے۔ زوجہ کہتی میرے پاس ایک چیز ہے، وہ سمجھتا ہے شاید جائے گی، کوئی زیور جو رکھا ہے لے کر آئے گی، کچھ لے کر آئے گی، کچھ سیونگس ہوں گی، لیکن جب وہ واپس آتی تو کیا منظر تھا کہ اپنا ایک اکلوتا بیٹا اس کا تھا، وہ لے کر آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ جا کے فروخت کر دیں، اس سے جو رقم آئے گی اس سے ہم مجلس حسین کرتے ہیں۔ باپ لے کے چلا ہے، بردہ فروشوں کا زمانہ ہے، بیٹے کو فروخت کرنا چاہتا ہے، کوئی اس طرح کی قیمت نہیں دے رہا، لیکن ابھی یہ مایوسی سے واپس پلٹا ہے تو پیچھے سے ایک شخص کی آواز آئی کہ بیٹا فروخت کر رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں۔ قیمت پوچھی، ایک پوٹلی دی ہے، وہ لے کر آ گیا۔ بس پہلی رات تھی، بیٹے کے بغیر بے چینی کی کیفیت تھی، لیکن دل کو مضبوط کر لیا کہ امام حسین نے اپنے بیٹوں کو بھی تو قربان کیا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ ادھر بیٹا بھی باپ سے جدا ہو کے بہت منقلب ہے۔ بس تھوڑی دیر گزری تھی، آدھی رات کا وقت تھا، بیٹے نے دروازے پہ دق الباب کیا، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا تو بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے۔ باپ بیٹے کو دیکھتا اور یہ کہتا ہے کیا تم نے اپنے مالک کے ساتھ وفا نہیں کری ہے کہ اپنے مالک کو چھوڑ کر آگے؟ بیٹا پلٹ کے کہتا ہے نہیں، مالک خود مجھے یہاں چھوڑنے کے لیے آیا ہے۔ تو باپ پوچھتا ہے کیسے؟ بیٹا کہتا ہے بس آدھی رات تھی، میں آپ کو یاد کر کے رونے لگا۔ تو وہ مالک قریب آ کے پوچھتا ہے کیوں رو رہے ہو؟ میں نے پلٹ کے کہا کہ مجھے میرا بابا بہت یاد آ رہا ہے۔
مالک مجھے لے کر آیا اور جب لے کر آ رہا تھا تو رستے میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اپنے بابا سے کہنا کہ میں نے قبول کر لیا۔ میں بھی علی اکبر کا بابا تھا، مجھے پتا ہے کتنا دکھ ہوتا ہے، میں تمہارے بابا سے راضی ہوں۔ کتنی ایسے واقعات ہمارے پاس ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہمارے پاس موجود تھے، بس آپ اپنے آپ کو اس غم میں جتنا اپنے آپ کو غمگین کر سکتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے آپ پہ کیا افیکٹ ہو رہا ہے، آپ کی انشاءاللہ، روح بہت کتنی شکریہ، تر و تازہ ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، مل آپ کو سلامت رکھے، پروردگار اس ذکر کو بھی قبول کرے اور ہم سب کو اس ماہ محرم، ماہ اذا میں ویسے ہی داخل ہو کر فرصہ دینے کی توفیق عطا کرے جیسے بی بی ہم سے چاہتی ہیں۔ بہت شکریہ مولا، رزق، علم، صحت میں اضافے کا باعث بنے، بہترین، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ذکر اہل بیت زہرا علی تھی، اور ابھی چھوٹا سا بریک لوں گی، بریک کے بعد ذاکر اہل بیت زہرا زیدی صاحبہ ہمیں سیم ٹاپک آمد محرم اور محرم کو کیسے درک